नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अच्छा, मुझसे किसी ने मुझे एक मैसेज आया था कि मैं इनका तर्जुमा भी शेयर करूं, क्योंकि एक तो याद करने में लोगों को आसानी होती है। तो हम इसका तर्जुमा, इसलिए फिर मैंने अब हर जो दुआ हम शुरू में पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसका हमने तर्जुमा लिख लिया है। नहमदुहु, हम इसकी हमद करते हैं। किसकी हम करते हैं? हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हम बयान करते हैं। व नुसल्ली, और हम सलावात दुआएं भेजते हैं अला रसूलिहिल करीम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल करीम के ऊपर। अम्मा बाद, और उसके बाद, फ़अऊज़ु, हम पनाह मांगते हैं, बिल्लाहि, अल्लाह की, मिनश शैतानिर रजीम, शैतान रजीम यानी कि शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इसके साथ साथ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व अल्लिमना तावील, ए अल्लाह, हमें दीन की समझ अता फरमाए। ये वो दुआ है जो कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास को दी थी। तो हमने उसको अपने उस पे ले आए हैं। अपने लिए ये दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा फ़क़्हिहू, कहा था उन्होंने, तो फ़क़्हिना यानी कि ना हमारे लिए होता है, हम सब के लिए। तो ए अल्लाह, हमें दीन की समझ अता फरमा दे और ताबीर सिखा दे, यानी कि हमें एक्सप्लेनेशन, जो तावील है, वो हमें समझ आने लग जाए। रब्बि इश्रह ली, ये बहुत मशहूर दुआ है, हज़रत मूसा की दुआ है। रब्बि इश्रह ली सदरी, ए मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे। वो यस्सिर ली अमरी, और मेरा काम को मुझ पर आसान कर दे, जो मैं काम करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, मुझ पे आसान हो जाए। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी ज़बान की गिरह भी खोल दे। यफ़क़हू क़ौली, ताकि लोग मेरी अच्छी तरह से बात समझ सकें, जो मैं बात करने जा रही हूँ वो उनके लिए भी आसानी हो, वो समझ सकें। ठीक है। सबसे पहले अ, हम क्योंकि सूरह हिज्र कर रहे हैं, और हमने सूरह हिज्र की पहली 25 आयतें जो थी पिछली क्लास में कर ली थी, तो जो उसके हमारे की लेसन्स थे, सबसे पहले वो देख लेते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत हफ्सा बिन उमर से रिवायत है, जो शख्स किसी काहिन के पास, काहिन आप लोगों को याद होगा, लास्ट टाइम हमने इसके ऊपर बड़ी डिटेल में माशाल्लाह हमारी बात हुई थी, डिस्कशन हुई थी। जो किसी काहिन के पास, काहिन वो होता है जो कि अनसीन, गैब की बातें बताए। अब चाहे वो पामिस्ट हो, चाहे कोई एस्ट्रोलॉजर हो, आपका हाथ देख के कुछ बता रहा है, सितारों का इल्म लगा रहा है, नंबर लगा रहा है, कोई कहे कि जी मेरे पास, मेरे कब्जे में जिन्नात हैं और मैं उससे अमल करके बता रहा हूँ, ये सब गलत चीजें हैं। काहिन के पास जाए, इससे कोई बात पूछे और इस पर यकीन कर ले, तो इसकी 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं हो की जाएंगी। तो और एक जगह यह भी आता है कि जिसने ये किया उसने कुफ्र किया। तो ये सारी चीजें हमने अल्लाह सुब्हानहु ताला ने हमें ये सारी चीजें बताई कि जो शयातीन है उनको मारने के लिए जो है शहाबी साकिब भेजे जाते हैं। तो ये भी चीज़ हमने कल लास्ट क्लास में सीखी कि टूटते तारे को जो है देख के दुआ नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि अल्लाह सुब्हानहु ताला से हम जब चाहें दुआ मांग सकते हैं। ये जो चीज़ है, ये शयातीन, जो जिन्नात हैं, जो खबरें लेने जाते हैं, उनको मारे जाते हैं। और इसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानहु ताला ने फरमाया था कि हम ही हकीकी वारिस हैं हर चीज़ के। आपको याद होंगे कि मैंने आपको पिक्चर्स वगैरह भी दिखाई थी। तो बेसिकली जो दुनिया है ना, इसकी सारी चीज़ें आर्जी हैं। तो इन आर्जी चीज़ों की तमन्ना करने की बजाय इंसान को आखिरत की तमन्ना करनी चाहिए, क्योंकि हमें ये पता है कि हम सारी जो दुनियावी चीज़ें हैं ना, वो आर्जी हैं, और इसके वारिस जो है ना, क्योंकि आज हमारे पास है, कल हमारी औलाद के पास होगा, परसों उसकी औलाद के पास होगा, फिर उसकी औलाद के पास होगा, होते 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 ये हमेशा किसी के पास रहने वाली चीज़ें नहीं हैं। इवेंचुअली ये सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहु ताला की तरफ लौट जाएंगी। आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर रहे हैं आया नंबर 26 से सूरह हिज्र की, और इंशाल्लाह आज हमारी 30 आयतें हो जाएंगी, क्योंकि आयतें बहुत छोटी छोटी हैं और ये वो वाले टॉपिक्स है जो कि हमने इसके ऊपर पहले भी बात हो चुकी है। बट ये बड़ी खूबसूरती है कुरान की कि कुरान में बहुत दफ़ा सेम किस्से रिपीट होते हैं।
لیکن ان کا آپ سمجھ لیں کہ کسی ڈفرینٹ اینگل سے وہ آ رہے ہوتے ہیں. آج کل اس طرح کی جو ہے نا ڈاکیومنٹریز موویز اس طرح کی بن رہی ہیں کہ ایک سٹوری ہوتی ہے، اور وہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا ایک بندے کی سٹوری ہے، وہ پوری سٹوری اس بندے کے نظریے سے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ کیا واقعات ہوئے، کیا کچھ ہوا. لیکن اب اس طرح کہ آپ نے شاید نوٹس کیا ہو، کچھ اس طرح کی ڈاکیومنٹریز اس طرح کی چیزیں بن رہی ہیں کہ ڈفرینٹ لوگوں کے پرسپیکٹو سے وہی سیم سٹوری ہوتی ہے کہ یہ شخص اس وقت یہ کر رہا تھا تو فلاں شخص اس وقت یہ کر رہا تھا. اسی طرح آپ یہ چیز دیکھیں کہ قرآن میں بھی بڑی خوبصورتی سے ایک ہی سٹوری کے بار بار ریپیٹ اگر ہوگی بھی تو اس کے ڈفرینٹ اینگلز کہیں نہ کہیں کوئی اور چیز ہمیں بتائی ساتھ میں جا رہی ہوگی. یہ بہت خوبصورتی ہے قرآن کی. بظاہر دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ اچھا وہی یہ بات تو ہم نے پہلے بھی پڑھ رکھی ہے، جیسے آج بھی جو ہے وہ ابلیس کا پورا قصہ آئے گا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی تھی، اس کا ذکر آئے گا. یہ ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ساری بات، لیکن آج اس کا ایک ڈفرینٹ اینگل ہمارے سامنے آئے گا. اسی طرح حضرت ابراہیم کے بارے میں ہم نے جب ان کے پاس فرشتے آئے تھے اور حضرت اسحاق کی جو ہے وہ بشارت لے کے آئے تھے، تو آج ایک اس کا ڈفرینٹ اینگل سامنے نظر آئے گا، ایک ڈفرینٹ چیز آج اس میں سے سیکھیں گے. اسی طرح آپ نوٹس کریں گے آگے جا کے قوم لوط کا بھی ذکر آئے گا. ہم نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ ڈفرینٹ قوموں کا ذکر اس سورہ میں دوبارہ ریپیٹ ہوگا، لیکن ایک اینگل سے نہیں، مختلف اینگل سے ہم چیزوں کو دیکھیں گے. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. آپ کو یاد ہوگا یہ بات ہم نے پہلے بھی پڑھ رکھی ہے. اور یقیناً ہم نے بنایا انسان کو سنے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے. یہ قرآن میں جو انسان کی تخلیق کے مراحل ہیں، یہ پہلے بھی ہم چیز پڑھ چکے ہیں، مٹی سے اور طین سے، اور تراب کے لیے کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے، جب میں نے ریسرچ کی تو اس میں آپ یہ دیکھیں ایک طرح کی 6 سٹیجز ہیں انسان کی، جس طرح سے وہ بنی تھی، جو اس کی انسان کی تخلیق ہوئی ہے. پہلے ایک تراب تھی، مٹی تھی. پھر مٹی کے اندر جب آپ جیسے پانی ملا دیتے ہیں تو وہ گارا بن جاتا ہے، اسے طین کہتے ہیں. تو یہ طین کی سٹیج مٹی کی آئی. اس کے بعد وہی گارا جب پڑا رہے تو وہ تھوڑا سا جو ہے نا اس کے اندر کافی دیر تک جب وہ اسی طرح تو اس میں ایک چپچپاہٹ سی آ جاتی ہے، تو اسے طین لازب کہتے ہیں. یعنی کہ اس کو جو مٹی تھی اس میں پانی ڈالا اور وہ پانی اس کے اندر پڑا رہا اور فرمنٹیشن ہوتی رہی اس کے اندر، اور اس کے اندر ایک لیس سا آنے لگ جاتا ہے. یہ سٹیجز ہم نے کہیں نہ کبھی ہمارے ذہن میں کبھی ٹی وی پہ یا کہیں لائیو کہیں دیکھ رکھی ہیں. پھر ہمائے مسنون، یعنی کہ وہ چیز I don't know، یہ کٹ رہا ہے نیچے لکھا ہوا، خیر. پھر وہ والا گارا جب کافی دیر تک پڑا رہے تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے. تو اس میں وہ جو انسان کے لیے مٹی تھی کہ اس میں وہ کافی عرصے، اب آئی ڈونٹ نو، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کتنے دنوں کا یا کتنے ہفتوں کا یا کتنے ہزار سالوں کا مرحلہ ہے، کتنے سال اس میں لگے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. تو اس کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمائے مسنون، کہ وہ والا گارا جس میں فرمنٹیشن ہو گئی، لیس آ گئی اور اب اس میں بدبو پیدا ہو گئی. اور سلسالن کالفخار، وہ والی جو سڑی ہوئی مٹی ہے اب وہ خشک ہونے شروع ہو گئی ہے اور وہ پاپڑی سی بن جاتی ہے. جیسے کبھی آپ نے شاید دیکھا ہو ساحل سمندر پہ بھی جائیں تو وہاں پر کچھ مٹی ایسے ڈرائی ہوتی ہے، جو وہ مٹی جو ڈرائی ہو کے اور کھنکھنانے لگی، جس کا جو آگے ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے بھی، وہ پھر کھنکھنانے لگی، یعنی کہ اس میں سے آواز سی آنے لگی. تو یہ سٹیجز ہیں 6، جس پہ یہ 5 سٹیجز دیے، اور پھر چھٹی سٹیج یہ ہے جب انسان پیدا ہوا. آپ یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے اس پوری بات میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ماں باپ تو ہے نا، ہمارا بچپن جانتے ہیں، ہمیں باتیں بتاتے ہیں تب کی کہ تم یہ کیا کرتے تھے، تم یہ کیا کرتے تھے. اور یوزلی جب آپ کے پیرنٹس آپ کو یہ ساری باتیں بتا رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ غور کریں تو ہمیں یہ چیز ہمارے ایک اندر ایک کانفیڈنس سا یا ایک ہمارے اندر یہ فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں. اور ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا تو اس کو تو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ میں اپنے پیرنٹس سے کچھ چھپا بھی نہیں سکتا کیونکہ انہیں سب کچھ پتا ہے. وہ اگر وہ بڑی معصوم سی چیزیں کرے گا چھپانے کے لیے یا باتیں، لیکن پیرنٹس کو اس طرح سے سب کچھ پتا ہوتا ہے آپ کے بارے میں. آپ کے پیرنٹس کا ایک ان کے اندر یہ فیلنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے بچپن سے آپ کو دیکھ رکھا ہوتا ہے. اچھا بیٹی، ہاں اذان ہوئی ہے، ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں.
ہمارے پیرنٹس ہمیں بچپن سے جانتے ہیں اور ہمارے بارے میں ہر سب کچھ جانتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی پہلے کی سٹیج ہمارے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تم مٹی سے، پھر گارے سے، پھر وہ گارا جو کہ چپ چپانے لگا، پھر وہ جس میں بدبو ہونی شروع ہو گئی، اور پھر وہ مٹی جو سخت ہو گئی، اس سے انسان کو بنایا گیا ہے۔ اتنا سٹارٹ بتایا جا رہا ہے ہمارا۔ پھر جو 6 سٹیج، انسان کی برتھ ہوئی، اور اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ انسان کی موت کب ہوگی، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اسے کب دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور وہ واپس کس سٹیج میں ہوگا، کہاں جائے گا، کیا اس کی منزل ہوگی۔ جیسے کہ سورہ یونس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ کتنی بگننگ، آپ سوچیں کتنی بگننگ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری جانتے ہیں، اس لیول سے وہ ہمیں جانتے ہیں، ہے نا؟ اتنی امیزنگ یہ بات۔ تو پھر ہمارا کام کیا ہے بیٹا؟ ہمیں اس رب کی اطاعت کرنی چاہیے جو ہماری ابتدا جانتے ہیں، ہماری بگننگ، ہمارا انجام، ہمارا اینڈ جانتے ہیں، اور ہمارے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں کہ تم مٹی تھے، تمہیں زندہ کیا گیا، تمہیں موت دی جائے گی، اور تم واپس میرے پاس آ جاؤ گے۔ تو ان سے بہتر تو ہمیں کوئی بھی نہیں جانتا ہے نا۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان پھر ان کی اطاعت کرے، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے مان لی جائے بات، ریگارڈلیس کہ وہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے ابھی کہ نہیں، ہمارا ذہن اب تک وہاں پہنچا ہے یا نہیں، اس سے ماورا ہو کر جو حکم ہمیں مل رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مان لیا جائے۔ اگر وہ ہمیں اپنے آپ کو ڈھکنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم ڈھک لیں۔ اگر وہ ہمیں حرام سے روک رہے ہیں، ہم رک جائیں۔ اگر وہ ہمیں کوئی اور کہیں جانے سے روک رہے ہیں، ہم وہاں سے رک جائیں۔ شراب سے روک رہے ہیں، رک جائیں۔ حرام سود کھانے سے روک رہے ہیں، رک جائیں۔ انہیں پتا ہے ہماری بگننگ، ہمارا اینڈ انہیں پتا ہے، تو ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ کتنی بیسک سے کہ تم مٹی تھے، مٹی کے بعد تم گارا بنے، اور پھر تم جو ہے تمہارے اندر سے جو ہے چپچپاہٹ آنی شروع ہوئی، پھر تمہارے اندر بدبو آنی شروع ہوئی، پھر تم جو سٹیجز تھی مٹی کی، اور پھر وہ کھنکھنانے لگی، وہ مٹی پاپڑی کی طرح بن گئی، اس سے تمہاری تخلیق کی گئی۔ ایوری تھنگ، ہی نوز ایوری تھنگ۔ اور ناٹ اونلی دس، یہ تو ہماری بگننگ ہے۔ اگلی آیت کیا ہے؟ والجان خلقناه من قبل من نار السموم، اور جنات کو ہم نے پیدا کیا تھا اس سے پہلے آگ کی لپٹ سے۔ کچھ اسکالرس کے نزدیک آگ کی لپٹ سے کا مطلب یہ ہے کہ جو جن تھے ان کو ان کی جو، آپ اگر آگ کو دیکھیں تو آگ کا ایک بالکل ہی جو ہاٹسٹ پارٹ ہوتا ہے، کبھی آپ سرچ کریے گا اس کے اوپر، وہ بالکل وہ والا پارٹ ہوتا ہے جو کہ باہر والا حالہ ہوتا ہے، اور وہ نظر نہیں آتا، وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے۔ تو جو لپٹ ہے اس کا مطلب وہ ہے کہ ان کو اس سے تخلیق کیا گیا ہے، دیٹس وائی دے آر انویزیبل، وہ نظر نہیں آتے اس وجہ سے ہمیں، اور وہ ہاٹسٹ پارٹ ہوتا ہے آگ کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں ہم نے اس سے پیدا کیا ہے، اور اس سے پہلے، تم سے پہلے ہم نے جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور یاد کرو جب کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر، حضرت آدم کی بات نہیں ہو رہی، بشر انسان کی بات ہو رہی ہے اس وقت، ایک بشر کو سنے ہوئے گارے، سنا یعنی کہ جس میں سے اسمیل آ رہی ہو، سنے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اسے پوری طرح درست کر دوں، یعنی کہ اس کا سویت ہوں یعنی کہ اس کی نوک پلک بالکل درست کر دوں، پورا کمپلیٹ بن جائے، اور پھونک دوں اس میں اپنی روح۔ روح کیا ہوتی ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ جب ہم مر جائیں گے تو ہماری باڈی تو ادھر ہی رہے گی، لیکن جو روح اللہ کے پاس جاتی ہے وہ ہوتی ہے۔ روح ہے کیا؟
ہماری سول اللہ نے دی ہے. ہاں مجھے بھی نہیں پتا. یہ وہ والا سوال ہے سورہ کہف میں جا کے انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ یہ سوال. سوری جی بتائیے ایمان. جس میں جان ہوتی ہے مطلب روح. انسان میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک جسم، ایک جان اور ایک روح. جو اینیملز ہیں ان میں روح نہیں ہوتی، اس میں ان کا جسم ہوتا ہے اور جان ہوتی ہے. روح جو ہے عقل. نہیں بیٹے، روح کے بارے میں آپ کو میں یہی بتا رہی ہوں. مجھے بھی نہیں پتا روح کیا ہوتی ہے. یہ وہ والا سوال ہے جو کہ سورہ کہف میں انشاءاللہ جب ہم وہ سٹارٹ کریں گے تو سورہ کہف میں کچھ سوال پوچھے گئے تھے جو کفار مکہ تھے، یہودیوں کے پاس گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہمارے پاس رسول آئے ہیں ذرا تصدیق کرنے کے لیے کہ تمہارے پاس بھی پہلے رسول آئے ہوئے تو یہ کیا صحیح ہے جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ رسول ہیں. تو انہوں نے کہا تھا ان سے کچھ سوال پوچھو جا کے. تو سورہ اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا گیا تھا، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا گیا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان سے یہ بھی پوچھو کہ روح کیا ہے. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیت نازل ہوئی تھی وہ یہی تھا کہ ان سے کہو او محمد یہ تم سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، ان سے کہو یہ اللہ کے معاملات میں سے ہے، اللہ کے افیئر میں سے ہے، اور اس کے بارے میں انسانوں کو بہت ہی تھوڑا نالج دیا گیا ہے. یعنی کہ بس بتا دیا گیا ہے کہ تمہارے پاس روح ہے and that's it. You cannot figure. ہمیں نہیں پتا کہ روح ایکچولی میں ہے کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو کہ کہی گئی ہے کہ روح پھونکی جاتی ہے. اس کے اوپر میں نے یہ سوال اس لیے بیٹا ریز کیا کیونکہ اس کے اوپر بحث بہت کی جاتی ہے. روح کیا ہے کیا نہیں ہے یہ ہمارا کام ہے ہی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں کہہ دیا نا کہ اس کے بارے میں انسانوں کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے تو بس ہمارے لیے جتنا ہمیں علم دے دیا گیا ہمارے لیے وہ کافی. اس کے اوپر بحث کرنا والی وہ ہمیں حکم ہے ہی نہیں کہ ہم اس کے اوپر بحث کریں. یہی جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے افیئرز میں سے، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں سے ہے اور انسانوں کو اس کے بارے میں بہت کم علم دیا گیا ہے. یہ آیت ہے، یہ آپ کو کہہ دیا گیا تھا کہ یہ آگے سے جواب دے دو. ٹھیک ہے. پھر جب میں اس میں پوری طرح اسے پوری طرح درست کر دوں اور پھونک دوں اس میں اپنی روح میں سے تو گر پڑنا اس کے لیے سجدے میں. تمام جو فرشتے تھے جو وہاں پر موجود تھے اس وقت، آپ کو پتا ہے جو جن تھا جس کی ابلیس جو کہ اتنی عبادت کر کے وہ فرشتوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگ گیا تھا، وہ وہاں موجود تھا اس وقت. تو کہا گیا کہ جب میں یہ سب کچھ کر دوں تو اس کے سامنے گر پڑنا سجدے میں. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. تو سجدہ کیا تمام فرشتوں نے مل کر. اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. جی حور العین آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میم آئی ڈونٹ نو مے بی میں غلط ہوں لیکن ہم لوگوں نے ہمیشہ سے سنا ہے کہ حضرت آدم کی جو باڈی تھی تو وہ شیطان نے بنائی تھی. تو یہاں پہ تو ہم صاف صاف پڑھ رہے کہ وہ اللہ نے خود بنائی تھی، مٹی سے خود بنائی تھی. تو میری انفارمیشن غلط ہے یہ والی؟ بالکل بیٹے بالکل بیس لیس، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. اوکے میم، کیونکہ شروع سے ہم یہی پڑھ رہے کہ حضرت شیطان نے ان کو خود بنایا تھا، لیکن اللہ نے جب ان کو حکم دیا تو شیطان نے اس غرور تکبر میں آ کے سجدہ نہیں کی کہ وہ کہتی کہ میں نے ہی بنایا ہے اس کو. نہیں نہیں بیٹے اس کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ بھی ابھی ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اوکے میم جی. ایک سیکنڈ پلیز ہولڈ کریے گا، میں ایک سیکنڈ میں آ رہی ہوں. سوری. سو انہوں نے، آپ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کرسچنس کا یہ بلیو ہے کہ جو شیطان تھا یہ بیسیکلی ایک اینجل تھا جس نے بات نہیں مانی کی تھی تو اس کو فالن اینجل بھی کہا جاتا ہے. حالانکہ یہ اینجل نہیں تھا، یہ شروع سے جن تھا، جنات میں سے تھا، اور اس نے بہت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کی تھی اور وہ جو تھا اس کا لیول اتنا اپ ہو گیا تھا کہ وہ فرشتوں میں اٹھنے اور بیٹھنے لگ گیا تھا. ٹھیک ہے. تو سجدہ کیا تمام فرشتوں نے. آپ یہ دیکھیں کلہم کا لفظ استعمال ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. تو یہ کوئی ایسا اینجل نہیں تھا جس نے بات نہیں مانی، ایسا نہیں تھا. یہ کرسچن بلیف ہے.
یہ غلط ہے اسلام کے لحاظ سے. تو سجدہ کیا تمام فرشتوں نے مل کر. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. اللہ نے فرمایا اے ابلیس، کیا ہوا تجھے کہ تو نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. اس نے کہا میرے لیے روا نہیں ہے کہ سجدہ کروں اس بشر کو جسے آپ نے پیدا کیا. اگین بیٹا جو آپ نے بھی سوال کیا، اس میں قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے جسے آپ نے پیدا کیا. شیطان یہ کہہ رہا ہے آپ نے پیدا کیا سنے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، یعنی کہ میں اس بدبودار کو، جس کو آپ نے ایک بدبودار مٹی جو کہ سخت ہوئی ہوئی اور مطلب ایسے مٹیریل سے یہ بنا ہوا ہے، میں اس کو سجدہ کروں. آپ ہی سوچیں کہ کس حد تک تکبر تھا اس کے اندر کہ میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں. آپ نے اس کو مطلب ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. تو اس نے کہا کہ میں ایک بدبودار چیز سے بنی ہوئی کو میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں. یہ ہے تکبر. ہمارے ہاں بھی کئی دفعہ ہم بھی اس سوچ میں آ جاتے ہیں کہ اس کو پرائیورٹی دی گئی میرے اوپر، یہ زیادہ بہتر ہے مجھ سے. ہمارے گھر میں جو ہیلپرز ہیں یا ہمارے اسکول میں اگر کچھ لوگ ایسے لگتے ہیں کہ جی اچھا یہ تو شاید ایسے بیک گراؤنڈ سے نہیں ہے، بڑے کوئی امیر بیک گراؤنڈ سے، تو ہمیں بڑا ہوتا ہے کہ اچھا یہ یہاں کر کے بیٹھے گی، یہ چیز لے کر آ گئی ہے. یہ تکبر جو ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرنا چاہوں گی. ایک حدیث تو بہت مشہور ہے، ہم سب نے سن رکھی ہے کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. لیکن یہ حدیث بھی میں خاص کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. یہ حدیث قدسی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخر میری چادر ہے اور عظمت میرا لباس ہے. اگین یہ عربک کے لفظ ہیں، ان کی اردو میں ٹرانسلیشن اس طرح سے بن رہی ہے، فخر میری چادر ہے اور عظمت میرا لباس ہے، اور جو ان دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں مجھ سے مقابلہ کرے گا میں اسے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا. میرے پڑھتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہوں گے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو سوٹ کرتا ہے، تکبر اللہ کو تو سوٹ کرتا ہے. ہر چیز کا خالق، مالک، بنانے والا، ہر لحاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پالنے والے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ میری چادر ہے. یہ بہت بڑا مقام ہے. ہمیں اس چیز سے ڈرتے رہنا چاہیے. اپنے کندھے جھکا کے رکھیں بیٹا، خاص کر اپنے ماں باپ کے سامنے اور لوگوں کے. مطلب تکبر یہ اس کی تو معافی نہیں ہے. آپ سمجھ لیں حدیث میں آتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا شخص. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے میرا مقابلہ، مجھ سے مقابلہ کرے گا میں اسے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا. انسان کس چیز پہ تکبر کر سکتا ہے؟ اپنی بگننگ ابھی ہم نے پڑھ لی ہے نا، کہاں سے آئے ہم، کیا حیثیت تھی ہماری یا ابھی بھی ہے، کیا ہے ہم؟ تو کس چیز کا تکبر؟ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ٹاسک دے کے بھیجا ہے اس دنیا میں، فوکس کر کے بس وہ ٹاسک کرنا چاہیے. خود کی کوئی بڑائی، خود کا کچھ اپنا آپ کو کوئی توپ چیز سمجھنا کہ میں نے یہ اچیو کر لیا ہے اور میری یہ ڈگریز ہیں اور میں یہاں پڑھتی ہوں اور میں اس گھر میں رہتی ہوں، nothing, we're nothing. اللہ تعالیٰ جب سٹارٹ میں ہم نے پڑھا تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، میں نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تکبر تو ہمارے اوپر بنتا ہی نہیں ہے، اس سے بچ کے رہیں. تو کیا پھر ویسے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی، تو کیا ہم کوئی اچھا کپڑا پہننا یا اچھے جوتے پہننا، کوئی اچھے گھر میں رہنا، یہ کیا بری بات ہے؟ پھر یہ بھی کیا تکبر ہے کہ انسان کہے کہ میرے پاس اچھے کپڑے ہوں؟
नो मैम, ये तकब्बुर नहीं है, क्योंकि साहबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक हदीस है ना, उनमें साहबा रज़ी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था इस बारे में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि आप अच्छा लिबास पहने, क्योंकि अल्लाह तो खूबसूरती को पसंद करता है। तो उसके ऊपर गरूर करना वो गलत बात है, लेकिन अगर आप ऐसे ही पहन रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच। तो क्या अगर मैम मैं ये पूछना चाहूँगी, अगर बंदा मतलब बहुत से कपड़े सिलवाता है और उसके साथ की मैचिंग की चीज़ें, जैसे आजकल के रिवाज है, तो क्या ये भी ठीक है? और देखिए, मतलब अपने आप को सबसे बेहतर बनाना? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो नाइला ने अभी हमारे साथ शेयर किया हदीस, इसी के आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला खूबसूरत है, वो खूबसूरती को पसंद करते हैं। तकब्बुर ये है कि इंसान हक का इनकार करे और दूसरों को अपने से कमतर समझे। ये दो चीजें, हक का इनकार और दूसरों को अपने से कमतर समझना, ये तकब्बुर है। हाँ, इसराफ नहीं होना चाहिए। आप बिला वजह की जो आजकल शो ऑफ करके और इसराफ करते हैं कि बहुत सारे कपड़े और बहुत सारे जूते और बहुत सारे बैग्स और हर चीज़ मैचिंग, और ये इसराफ है। इसराफ नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, अच्छा पहनना ओढ़ना इसमें कोई हर्ज नहीं है और ये तकब्बुर भी नहीं है। आप अच्छे से तैयार हो, साफ-सुथरे रहें। हम तो कुरान में ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि इवन जब नमाज़ के लिए आओ, तो अच्छे से कपड़े अच्छे से तैयार होके आओ। साफ-सुथरे इंसान होके रहे, ये तो बिल्कुल हमारे तो ये तो दीन का हिस्सा है। सफाई तो निस्फ़ ईमान है और अच्छा लगना भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हक का इनकार करना, हर चीज़ अल्लाह की तरफ से है, किसी भी लिहाज से हक का इनकार करना, यानी कि आपकी वो होता है ना, कुछ लोग हम जानते हैं अड़ जाते हैं अपनी बात पे। चाहे उनसे आप उनके सामने 10 दलीलें पेश कर दें, वो हक पे इनकार करते रहेंगे। वो उनकी अपनी एक सोच है, एक माइंडसेट है, वो कभी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करते। और दूसरा कि वो अपने से दूसरों को कमतर समझें, चाहे अपने लिबास के लिहाज से, चाहे अपनी तालीम के लिहाज से, चाहे अपने माल के लिहाज से, किसी भी लिहाज से दूसरों को अपने से कमतर समझना। हत्ता ये कि अगर आपके घर में कोई आ रहा है, कोई बैठ रहा है या कोई आपका कोई हेल्पर है, आप किसी को अपने से कमतर नहीं समझ सकते। आपको नहीं पता कि जो आपके घर में काम वाली आके आपके घर साफ कर रही है, अल्लाह की नज़र में वो आपसे कितनी ऊपर हो। ये हमें नहीं पता। इसलिए वो अपना हक हलाल कमाई करने आ रही है आपके घर पे। अगर कोई हेल्पर किचन में है या कोई ड्राइवर है, वो अपना हक हलाल कमा रहे हैं। इसमें कोई शर्म की चीज़ नहीं है, ना ही वो किसी लिहाज से कमतर हो जाते हैं इस बात के ऊपर। अल्लाह के नज़दीक पता नहीं उनका क्या मुकाम होगा। मैम मैं यहाँ आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि बाज़ औक़ात अपने लोग अपनी मतलब जो है ज़ाहिरी पोज़ीशन अपने आप को मतलब ऐसा बना के रखते हैं कि देख के एकदम से बंदे को जैसे घिन आ जाती है, घिन या कुछ भी कह लें। मतलब अपना हुलिया ऐसा रखते हैं कि बंदा कमतर समझना एक और बात होती है और इस तरह से मतलब एकदम बंदे को ये होता है कि हम उनको हाथ ना लगाएँ या हम बंदे को एक अजीब-सी चिढ़-सी फ़ील होती है। तो क्या ये भी फ़ख़्र है? आप ये तो क्या समझ ये भी फ़ख़्र है? नहीं बेटे, देखिए, अगर कोई शख्स अपनी सफाई का, बेसिक सफाई का, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है, अगर कोई शख्स अपनी बेसिक सफाई का ही ख़्याल नहीं रख रहा है, तो आप इंसान को उस वक़्त फ़ील ज़रूर होता है कि यार आप थोड़ा-सा बच के चल रहे हैं या ऐसे, लेकिन उनको किसी भी लिहाज से ये समझना कि ये मुझसे कमतर है या ये गंदा है और मैं साफ हूँ, ये सोच गलत है। हमें नहीं पता कि उस बंदे के क्या मसले चल रहे हैं घर में, उसके पास अभी रिसेंटली जो कुछ अभी फ़लस्तीन में भी हो रहा है, एक वीडियो शेयर हुई थी, उस लड़की ने कहा कि मैं अपने बाल नहीं धो सकती क्योंकि उन लोगों ने हमारा पानी बंद कर रखा है। हमें नहीं पता कि किसी के पीछे बैकग्राउंड में क्या कुछ चल रहा है। तो उनको वो गंदा या गलीज़ या इस तरह का समझना, ये टोटली गलत है। हाँ, थोड़ा इंसान अपने आप को वो होता है कि जी ठीक है, आपको स्मेल आ रही है या ऐसे कुछ हो रही है, वो एक अलग फीलिंग है। लेकिन इस बिना पर उस बंदे को गलत समझना, अपने से कमतर समझना, गलीज़ समझना, ये तकब्बुर है। ठीक है? बहुत बारीक सा फ़र्क है, लेकिन ये इंसान को पता होता है कि उसके दिल में इसके इस वक़्त क्या फीलिंग आ रही है। ठीक है? मैम जी बताइए कोमल। मैम उस दिन ना मैं जा रही थी तो ना मेट्रो से ना तो फुटपाथ पे ना मतलब जो बच्चे होते हैं मतलब भीख मांगने वाले, इस तरह तो मैंने ना काफी ये चीज अक्सर नोट की है कि मतलब किसी के पास भी वो जाते हैं ना तो लोग कहते हैं कि नहीं हमसे दूर रहो या वो उनको टच करते हैं इस तरह ना कि जाहिर है मांगने के लिए। तो हुँ। काफी लोगों के ना मैंने मुंह से खुद सुना है कि नहीं हमसे दूर रहो ये वो, तो वो चीज बहुत वो करती है बंदे को आग, बिल्कुल तो सही ये कहा। भी गलत है ना।
بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے بیٹے. ہمیں نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کب سچویشن ریورس کر دیں. وہ آپ کی جگہ ہوں اور ہم ان کی جگہ ہوں. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اس لیے انسان کو نا بس انسان جسے کہتے ہیں نا اپنی اوقات میں رہے. اور ہم اپنی اوقات ابھی پیچھے ساری پڑھ کے آ رہے ہیں. ایک جی میم. بالکل مٹی، گارا، بدبودار، لیسی، اس کے بعد ایک پاپڑی جیسی اس چیز سے بن کے آئے ہوئے ہم. انسان گراؤنڈڈ رہے جتنا گراؤنڈ، کیونکہ وہ گراؤنڈ سے یہیں سے آیا ہے. بس گراؤنڈڈ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. قال فاخرج منها فإنك رجيم. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بس نکل جاؤ اس میں سے، تم یقیناً مردود ہو چکے ہو. مردود یعنی کہ رحمت سے جو بہت کوسوں دور چلا جائے اللہ تعالیٰ کی. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. اور یقیناً تم پر لعنت رہے گی روز جزا تک. ہوتا ہے نا بات جو میں نے جس طرح سے سٹارٹ کی تھی، آپ یہ دیکھیں یہ والا قصہ ہم پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں. حضرت آدم کا کی تخلیق کا، انسان کی تخلیق کا سارا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور جو شیطان کے درمیان جو بات ہوئی تھی ہم نے پہلے پڑھ رکھا ہے. لیکن ہر دفعہ اتنی ڈفرینٹ اینگلز نکلتے ہیں نا، ہر دفعہ بات کرنے کے اس کے اوپر دل کرتا ہے. کوئی ایسا پوائنٹ نکل کے آتا ہے کہ انسان پھر سے وہ انٹرسٹڈ ہو جاتا ہے. آگے چلتے ہیں. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. اس نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار. آپ دیکھ لیں اس کی اپنا ایمان کتنا پکا ہے. اے میرے پروردگار، قال ربی، مجھے مہلت دے دے اس دن تک جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ایک اور مسکنسیپشن، جبکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم کو سزا کے طور پر جنت سے نکالا گیا تھا، حضرت آدم اور حضرت حوا کو. نہیں، انہیں سزا کے طور پہ نہیں نکالا گیا تھا. ابھی تو آپ دیکھیں اگر آپ یہ آیت پڑھ رہے ہیں، ابھی تو حضرت آدم اور اما حوا کو جنت میں بھی نہیں وہاں وہ لوگ گئے ہیں. تو یہ تو پہلے سے لکھا، وہ شیطان کہہ رہا ہے کہ مجھے مہلت دے دیں اس دن تک جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یعنی یہ تو پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا کہ یہ مریں گے اور دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے. تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ انہیں جنت سے جو تھا وہ سزا کے طور پہ نکالا گیا تھا. نہیں، یہ سب کچھ پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا. جی نائلہ، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میم شیطان کو کیسے پتا تھا کہ ہم دوبارہ اٹھے جائیں گے؟ واللہ عالم بیٹے، اس وقت یہ ساری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہا تھا کہ میں اپنا خلیفہ بنا کے بھیجنے والا ہوں، وہ اس وقت عین ممکن ہے کہ وہ وہاں پہ موجود ہو. اور پھر جو فرشتوں کی پوری جو ہم پہلے یہ پڑھ کے آ چکے ہیں، پوری ان کی ایک بات ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہیں ایسا کیوں تخلیق کر رہے ہیں، یہ فساد کرے گا زمین میں. تو وہ بھی وہاں پہ موجود ہوگا. ایم شور یہ ساری ڈسکشن ہوئی ہوگی. واللہ عالم. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، آپ کو یاد ہو گئی، ہم نے پڑھا ہے کہ اس نے کہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. میم یہ بھی تو ہے نا کہ انسان تو آخری تخلیق ہے، اور اس سے پہلے تو جنات بھی تھے اور فرشتے بھی تھے. جی وہ موجود تھے، بالکل جیسے کہ آج بھی ہم نے پڑھا ہے. جی پھر دنیا بھی، مطلب کہ یہ سارا کچھ چیزیں نظام چل رہا تھا، نہیں دنیا میں اس وجہ سے ان کو آخرت کا پتہ ہوگا. آئی ایم سوری آنیسٹلی مجھے اس کے بارے میں نہیں ہے علم. جہاں تک میں جانتی ہوں، وہ جو ڈسکشن ہوئی تھی فرشتوں کے ساتھ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا تھا آپ کیوں بنا رہے ہیں کہ ہم جب کہ آپ کی عبادت کرنے والے ہیں تو آپ ایسا کیوں بنا رہے ہیں کہ وہ زمین میں فساد کرے گا. یہ ساری ڈسکشن ہوئی تھی. تو جب کہ یہ اتنے اس لیول پہ پہنچ گیا تھا کہ یہ فرشتوں میں اٹھ بیٹھ رہا تھا، تو اس کی بھی کانوں میں خبر تو پڑی ہوگی. ٹھیک ہے. اس نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے مہلت دے دے اس دن تک جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. اس نے فرمایا جاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ، تمہیں مہلت دے دی گئی وقت معین کے دن تک. یعنی کہ ایک ڈیسائیڈڈ دن جو ہے جب یہ دوبارہ سے
مطلب زمین پہ بھیجے جائیں گے، مر جائیں گے، اور دوبارہ سے جب یہ میرے پاس اٹھ کے آئیں گے ایک جو ڈیسائیڈڈ ڈے ہے، تو تب تک تمہیں مہلت دے دی گئی. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. جب میں یہ آیت پڑھتی ہوں نا تو مجھے اس پہ شیطان پہ بہت غصہ آتا ہے. آپ یہ پڑھیں، اس نے کہا اے میرے پروردگار، چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، اعوذ باللہ، میں یقیناً مزین کر دوں گا ان کے لیے زمین میں دنیا کو، یعنی کہ میں دنیا کو ان کے لیے بیوٹیفائی کر کے دکھا دوں گا، یعنی اتنی اٹریکٹیو ہو جائے گی دنیا ان کے لیے. دنیا کی ہر بے حیائی، ہر برا کام، پیسہ، مال، عورتیں، یہ ساری چیزیں میں ان کے لیے اتنی اٹریکٹیو بنا دوں گا، اور میں ضرور گمراہ کر دوں گا ان سب کو. کتنی بڑی بات کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس نے. لیکن یہ بیماری جو ہے نا ہر اس شخص میں ہے جو کہ اس کو فالو کرتا ہے. اس لیے اپنی غلطیوں کا الزام دوسروں پہ نہ ڈالیں، یہ شیطان کا کام ہے. انسان اون کرے، اتنے گٹس انسان کے اندر ہونے چاہیے کہ وہ اون کرے اس نے جو غلطی کی ہے. جو لوگ اپنی غلطیوں کی ذمہ داری نہیں لے سکتے وہ ان کی اصلاح بھی نہیں کر سکتے. ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس نے کہا تھا آپ نے مجھے جیسے آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، اعوذ باللہ، اس کے تکبر، اس کے نفس نے اس کو گمراہ کیا تھا. تو ہمیں بھی دوسروں پہ اپنی کوئی غلطی اگر ہو جاتی ہے تو ہم بھی بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں آپ کی غلطی ہے، آپ نے کیا تھا، آپ نے مجھے کہا تھا یہ کر لو، یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. سنے سنے لگ رہے ہیں نا ڈائلاگس. امی کو بھی کہتے ہیں، ابو کو بھی کہتے ہیں، فرینڈس کو بھی کہتے ہیں تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے مجھے کہا تھا. اپنی غلطیوں کا الزام دوسروں پہ نہ ڈالیں، یہ شیطان کا کام ہے. اون کریں اپنی غلطیوں کو تاکہ اس کی اصلاح کی جا سکے. استغفار کرے انسان. حضرت آدم سے بھی تو غلطی ہوئی تھی نا، ان کو منع کیا گیا تھا اس درخت سے نہیں کھانا، انہوں نے کھا لیا، پھر کیا کیا؟ معافی مانگ لی. غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے، انسانوں سے ہی غلطی ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں. إلا عبادك منهم المخلصين. سوائے آپ کے ان بندوں کے جن کو آپ نے ان میں سے اپنے لیے خالص کر لیں. سوری بیٹا پلیز ایک چھوٹا سا پاز لے رہی ہوں میں. سوائے آپ کے ان بندوں کے جن کو آپ ان میں سے اپنے لیے خالص کر لیں. اچھا جی، اب ہم کیا کریں؟ یہ تو بس وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ چوز کر لیں گے جو لوگ ان کی جو خالص کر لیں گے، رسول ہیں، نبی ہیں، نیک لوگ ہیں. اب ہم اور آپ کیا کریں؟ شیطان تو کہہ رہا ہے کہ جن کو آپ نے اپنے لیے خالص، سوائے ان لوگوں کے جن کو آپ نے ان میں سے اپنے لیے خالص کر لیں. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت ان کو دیتے ہیں جو ہدایت کی چاہ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو ہدایت نہیں دیتے ہیں. ایکسلنٹ، تھینک یو سو مچ عائشہ. آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اگلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو کیا جواب دیا ہے. قال هذا صراط علي مستقيم. اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچنے والا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں بس اپنے میری مرضی کے لوگوں کو میں چن لوں گا، نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل اوپن اینڈڈ رکھ دی اس بات کو. اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچنے والا ہے. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. یقیناً میرے بندوں پر تجھے کچھ اختیار نہیں ہوگا سوائے ان کے، میرے بندوں پر یعنی کہ ایک سیدھا راستے پہ جو چل رہے ہوں گے وہ میرے بندے ہوں گے، ان پہ تیرا کوئی اختیار نہیں ہوگا سوائے ان کے جو خود تیری پیروی کریں گمراہوں میں سے. جو خود انسان
پہلے بھی ہم یہ آیتیں پڑھ کے آ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا، اور شیطان نے کہا تھا میرا تمہارے اوپر کوئی اختیار نہیں تھا، جو خود تیری پیروی کریں گمراہوں میں سے. جب انسان سٹیپ لیتا ہے وہ یہ سٹیپ خود لیتا ہے، جب کوئی گمراہی کی طرف وہ جاتا ہے وہ خود جاتا ہے، جب وہ کوئی برا کام کرتا ہے سر پہ سے دوپٹہ ہم خود اتارتے ہیں بیٹے. یا کوئی بھی غلط کام، کوئی کال کرنی ہے، کوئی حرام ریلیشن شپ رکھنا ہے، کوئی سود کھانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، یہ سارے کام ہم خود کرتے ہیں. میم جی بتائیے بیٹا. میم یہ وہی بات ہے نا، آپ نے کہا تھا کہ مطلب شیطان ہمیں نا جسٹ سجیسٹ کرتا ہے، اس پہ ہم مطلب ہم خود کرتے ہیں، تو ہمیں اسی لیے دور رہنا چاہیے ایسی چیزوں سے. بالکل، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے، ان کے قریب بھی مت جاؤ. کیونکہ انسان جب ایک سٹیپ لیتا ہے نا، پھر اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس طریقے سے آگے چلتے 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 ان حدود سے باہر نکل جاتے ہیں. تو انسان پہلا سٹیپ ہمیشہ خود لیتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو یقیناً میرے بندوں پر تجھے کچھ اختیار نہیں ہوگا سوائے ان کے جو خود تیری پیروی کریں گمراہوں میں سے. آگے چلتے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. اور یقیناً جہنم ہی ان سب کا موعد ٹھکانا ہوگا، یعنی کہ جن کو جہاں پہ انہیں جمع کر دیا جائے گا، جہاں پہ وہ انوائٹڈ ہیں، وہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ان سب کو جمع کر دیا جائے گا. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ. اس جہنم کے 7 دروازے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتا ہے جنت کے بھی ڈفرینٹ لیولز ہیں، اسی طرح جہنم کے کہ کون سا گناہ کرنے والا کون سے دروازے سے جائے گا، کون سا گناہ کرنے والا کون سے دروازے سے جائے گا. اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، ان میں سے ہر دروازے کا ایک حصہ مقرر شدہ ہے کہ کون کون سے دروازے سے کون سا عمل کرنے والا، زانی کون سے جائے گا، حرام کھانے والا کون سے جائے گا، زنا کرنے والا یا کوئی اور برائی کرنے والا کون سے دروازے سے، کفر والا کون سے جائے گا، منافق کون سے جائے گا، شرک کرنے والا کون سے جائے گا. سب کا ڈیسائیڈڈ ہے. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. اس کے برعکس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائیں. اس کے برعکس یقیناً متقی لوگوں کے لوگ ہوں گے باغات اور چشموں میں. متقی کون ہے؟ ہماری کئی دفعہ ڈسکشن ہو چکی ہے، صرف ایک لائن بتا دیں متقی کون ہے. تقویٰ کی ہم نے ڈیفینیشن بالکل سٹارٹ میں بھی پڑھی ہوئی ہے. میم جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اوکے. پرہیزگار، پرہیزگار. اوکے. جو اللہ کے کانشیس ہوتے ہیں. کانشیس، ایگزیکٹلی. جو اپنے آپ کو بچا کے چلے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ اگزامپل پڑھی تھی کہ جیسے ایک گھنا جنگل ہے اور اس میں بہت سارے کانٹے ہیں، اور اگر آپ کو اس میں سے گزرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کپڑے نہیں پھٹیں یا آپ کو کوئی خراش نہ لگے، کوئی خون نہ نکلے، تو آپ اپنے آپ کو، اپنے جو کپڑے ہیں اور اپنے آپ کو سمیٹ کے جیسے بچ کے چلیں گے نا ایسی جگہ سے جہاں پہ کانٹے. اوکے. اچھا، تو آپ اپنے آپ کو اپنے کپڑے، اپنی جو چیزیں ہیں وہ بچا کے چلیں گے تاکہ آپ کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے یا ایسا کچھ نہ ہو. جی فاطمہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میم متقی لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو برائیوں سے اس وجہ سے بچاتے ہیں کیونکہ انہیں اللہ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے. بالکل، وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچاتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. تھینک یو سو مچ. تو اس کے برعکس یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. اس کے برعکس یقیناً متقی لوگ ہوں گے باغات اور چشموں میں. میم ادھر میں آپ سے ایک یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ زانی کے اندر کون کس مطلب زنا کی جو ہے کتنی اقسام ہے؟ آج کل ہم لوگ بہت سے ایسی مطلب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. بہت سی ایسی تصاویر ہوتی ہیں ہمارے موبائلز میں، ہمارے اس پہ انٹرنیٹ پہ جو ہے، تو کیا وہ بھی زنا میں آتی ہیں؟ تو آپ پلیز اس کو اگر تھوڑا سا جسٹ ڈیفائن کر دیں. دیکھیے بھیا، جو حدیث میں آتا ہے نا، میں ایگزیکٹ تو اس طرح سے کوٹ نہیں کروں گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے. تو
ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ مطلب مختلف لیولز پہ یہ زنا ہو رہا ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو ہر لحاظ سے آپ بچا کے چلیں. آپ کسی نان محرم کی طرف نہ دیکھیں، جو کہ obviously جب آپ موبائل دیکھ رہے ہوں گے تو یہ تو جب آپ شارٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ایسے کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی نظر پڑتی ہی پڑتی ہے. وہ ہوتا ہے آئی نو پہلی نظر پاک ہے، لیکن آپ پوری ویڈیو بیٹھ کے دیکھتے ہی ہیں، چاہے وہ 10 سیکنڈ کی ہے یا 15 سیکنڈ کی ہے. تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے جتنا ہو سکتا ہے بچائیں. اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے ان چیزوں سے بچائیں. ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ نا آپ مجھے یہ دوبارہ شیئر کریے گا واٹس ایپ پہ، تو میں آپ کو یہ حدیث انشاءاللہ بھیجوں گی. یہ بڑی اچھی، بڑی اس طرح سے جامع حدیث ہے. جی حفصہ آپ شیئر کرنا چاہ رہی ہیں؟ آپ نے ابھی بولا ہے کہ مطلب جب ہم کوئی ریلز یا شارٹس دیکھتے ہیں اس کے اوپر کوئی پرسن آ جاتا ہے میل، ہوں ایسے جب ہم کسی کا بیان سنتے ہیں ہوں مطلب یوٹیوب پہ نکال کے ہوں کسی مولانا کا یا مفتی کا، ہوں تو دیکھیے وہ بیٹے چیز کہ بھی آپ بڑے آرام سے اگر آپ یہ سننا بھی چاہ رہے ہیں نا، تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سائڈ پہ موبائل رکھتے ہیں اور آپ سن لیتے ہیں. مطلب جب ہم پلے کرتے سوری، جب ہم اس چیز کو پلے کرتے ہیں سرچ کر آپ کے پلے کر اس رہے میں ہوتے ہیں، آپ پلے کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے لگائی، پلے کی اور آپ نے سائڈ پہ رکھ دی اور آپ نے بیان سن لیا. اوکے تھینک یو. جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے آپ کام کر رہے ہیں، کچن میں کام کر رہے ہیں اور آپ نے اپنے موبائل پہ لگا دیا ساتھ میں اور آپ وہ بیان سنتے رہے اور آپ اپنا کام کرتے رہے، یا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں. ایون اگر آپ کو لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں تو آپ نے یوٹیوب پہ کچھ اپنی جو آپ نے کوئی بیان ہے یا کوئی شارٹس ہیں یا کوئی ریمائنڈرز ہیں، آپ کچھ اس طرح کا آپ نے لگا دیا اور آپ ساتھ ساتھ سنتے رہے اور اپنا کام کرتے رہے. ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ. میم اس میں انٹینشنس بھی تو میٹر کرتی ہیں. ہاں بالکل انٹینشن بالکل ہے، لیکن ہمیں تو کہا گیا نا کہ دوسری نظر جو ہے وہ نہیں ڈالنی چاہیے. اپنی نگاہوں کی تو حفاظت ہمیں کرنی ہے نا بیٹا. یس میم. میم جی بتائیے. میم جیسے آپ بول رہی ہیں نا ہمیں سائڈ پہ رکھ دینی چاہیے مطلب اور اس طرح سن دینا چاہیے، لیکن اگر ہم جیسے کچھ اپنا اسٹڈی سے ریلیٹڈ لیکچر لے رہے ہوں یا تو وہاں پہ تو پھر وہ لازمی وہاں پہ دیکھنا ہوتا ہے، جیسے کچھ ہم سالو کر رہے ہوں کوشچن وغیرہ. وہ بیٹی تو آپ یوزلی آپ وائٹ بورڈ وغیرہ اس پہ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، مطلب یوزلی دیکھیے اگین جیسے اپنی نیت والی بات ہوئی ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کتنا دیکھ رہے ہیں، آپ کی نگاہوں کو پتا ہوتا ہے، آپ کے انسان کے دل کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کس کو دیکھ رہا ہے اور کہاں وہ اوائڈ کر سکتا ہے اور کہاں پہ وہ ضروری ہے اس کو دیکھنا. آپ جتنا حد الوسع آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ بس آپ اوائڈ کریں اس چیز کو. ٹھیک ہے جی میم. جی فاطمہ آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ یس میم آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ کہ ہماری لائک انٹینشنس میٹر کرتی ہیں. اگر ہم فضول میں لائک ماڈلس وغیرہ کی اور اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں انسٹاگرام وغیرہ پہ تو اس کو تو obviously ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، لیکن اگر ضرورت کے تحت آپ دیکھ رہے ہیں تو اس پہ تو گناہ نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی اگر کوئی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے اور اس کو سامنے سے ایک پکچر لگی ہوئی ہے اور اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے، کسی بندے کی تصویر لگی ہوئی ہے، تو آپ لرننگ پرپز کے لیے وہ دیکھ رہے ہیں. جی نائلہ آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ میم اگر بندہ ایسے ہی دیکھ رہا ہو یعنی بیڈ وے میں نہ دیکھ رہا ہو تو کیا وہ بھی آنکھوں کا زنا ہوتا ہے؟ نہیں دیکھنا چاہیے، وہی تو اسی کی تو بات ہو رہی ہے بیٹے کہ پہلی نظر تو کہتے ہیں پاک ہوتی ہے، دوسری نظر آپ نے نہیں ڈالی. تبھی تو بار بار قرآن میں کہا گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. اوکے میم. کئی دفعہ ہوتا ہے آپ دکان پہ جاتے ہیں، سامنے دکاندار ہے، تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بات کریں، آپ نیچے منہ کریں، آپ بات کریں، آواز تو اس کو چلی جائے گی. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. ادخلوها بسلام آمنین. ان سے کہا جائے گا کہ تم داخل ہو جاؤ ان باغات میں سلامتی کے ساتھ، بے خوف و خطر. جسٹ ریلیکس، پلیز انٹر، کم آئیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائیں. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. اور ہم نکال دیں گے ان کے سینوں میں سے جو کچھ بھی کدورتیں، یعنی کہ کوئی اختلافات، کوئی نیگیٹیوٹی.
قدورتیں ہوں گی بھائی بھائی بن کر، وہ بیٹھے ہوں گے تختوں پہ آمنے سامنے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی نائلہ آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دو اچھے لوگوں کے بھی آپس میں بن نہیں پا رہی ہوتی. ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان ہی غلط ہو اور دوسرا صحیح ہو تبھی ان کے آپس میں کوئی اختلافات ہو. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دو اچھے انسانوں کی بھی آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، آپس میں بن نہیں پا رہی ہوتی. تو اگر ایسے لوگ جو انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے دلوں میں سے جو بھی نیگیٹیوٹی یا جو بھی کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی دل میں ایسی بات ان کے بارے میں رہ گئی ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم وہ نکال دیں گے اور وہ بالکل بھائی بھائیوں کی طرح یا بہنوں کی طرح آپ وہاں پہ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے. ورنہ آپ سوچیں کہ کہیں آپ ایسی جگہ بہت خوش جگہ پہ رہ رہے ہیں جو آپ کو بہت پسند ہے اور وہاں پہ کوئی ایسا بندہ آ جائے جو کہ آپ کو کبھی نہیں پسند تھا تو کیسی فیلنگ ہوگی انسان کی. تو یہ ایک بہت بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ اس ٹائم پہ جنت میں جو سب لوگ ہوں گے ان کے دلوں میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہوگی. حتیٰ یہ کہ اگر کوئی اونچے والے درجے پہ ہوگا یا آپ نیچے والے درجے پہ ہوں گے تو آپ کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ مجھے وہاں ہونا چاہیے تھا، اس کو یہ مل گیا اور مجھے یہ نہیں ملا. نہیں، آپ کے دل میں، کیونکہ جب تک انسان کے دل میں دیکھیے سکون جو ہے نا آپ کے اندر ہوتا ہے. اگر آپ کے اندر سکون نہیں ہے نا تو چاہے آپ کے پاس دنیا بھر کی نعمتیں ہوں آپ بے چین ہوں گے. تو یہ بہت بڑا احسان ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے دل بھی صاف کر دوں گا. جب آپ کا دل خوش ہوتا ہے تو چاہے ارد گرد نیگیٹیوٹی ہو آپ خوش ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا احسان ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. آگے چلتے ہیں. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نہیں پہنچے گی انہیں اس میں کوئی تھکان اور نہ ہی وہ اس میں سے نکالے جائیں گے ان جنتوں میں سے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. بڑی 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 پیاری آیت ایک اور. اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں یقیناً بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں. بہت 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 پیاری آیت. ہم لوگ سب ڈرتے رہتے ہیں کیونکہ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. غلطی سے پاک کوئی انسان نہیں ہے بیٹے، یہ یاد رکھیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری مغفرت، ہماری معافی مانگنا پسند ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں یقیناً بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں. لیکن اگلی ہی آیت وان عذابی هو العذاب العلیم. اور یہ کہ میرا عذاب بھی بہت دردناک عذاب ہے. یہ بات انسان کو یاد رکھنی چاہیے. لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو کیا تمہاری ماں تمہیں کبھی دوزخ میں ڈال سکتی ہے، کبھی وہ آگ میں تمہیں ڈال سکتی ہے؟ وہ ماں ہے، وہ بے انصاف ہو سکتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بے انصاف نہیں ہے. جنہوں نے لوگوں کے حق مارے ہوں گے ان کو عذاب دیا جائے گا. یہ شان جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے کہ وہ بیک وقت ان میں دونوں چیزیں ہو، رحمان اور رحیم بھی، اور ساتھ ساتھ وہ ظاہر سی بات ہے عدل کرنے والے بھی ہیں. اور یہ کہ میرے عذاب بھی بہت دردناک عذاب ہے. تو دونوں چیزیں بتا دی ہیں. کانشیس رہو میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، غلطی ہو گئی ہے معافی مانگ لو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ چوڑے بھی مت ہو، میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. جی ایمان آپ کچھ شیئر کرنا چاہ رہی ہیں؟ میم عدل کا مطلب بتائیں نا. انصاف، جسٹس. ٹھیک ہے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام سہرا بتائیے. میم میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے ہم سے گناہ ہو تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، مگر میم میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں مطلب کب تک توبہ کرنی چاہیے ہمیں؟ کب مطلب پتہ کیسے چلے گا کہ ہماری گناہ معاف ہو چکی ہے یا نہیں؟ مطلب کب تک کرنی چاہیے؟ آپ ایک دفعہ دل سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں دین موو آن. یس میم. بس. لیکن اخلاص یعنی کہ آپ پیورٹی، اپنی انٹینشن انتہائی پیور کر کے، اپنی نیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے اور اپنے گناہ پہ شرمندہ ہوتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب آپ ایک دفعہ معافی مانگ لیں اوکے میم. موو آن.
ٹھیک ہے. اوکے میم، جب ہم توبہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، خالص نیت سے ہم توبہ کر لیتے ہیں، مگر اس کے بعد وہی گناہ دوبارہ ہم سے ہو جاتا ہے، تو ہمارا جو پہلے والا گناہ معاف ہو چکا ہے وہ معاف مطلب ہو چکا ہے نا میم، اب وہ اس کا دوبارہ سے گناہ ہمارے اس میں وہ انکلوڈ تو نہیں ہوگا نا میم؟ یہ تو بیٹا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم معافی مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، وہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکیں گے. یس میم. تو اگر انسان سے غلطی ہو رہی ہے اور بارہا ہو رہی ہے اور وہ ہر دفعہ پیور انٹینشن کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے لیے معافی مانگ رہا ہے، وہ اسٹرگل کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں، وہ رحمان یس. یہاں پہ میں ایک بات پوچھنا چاہوں گی. میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی معافی قبول مطلب آپ کی معافی آپ کو ملی ہے یا نہیں، تو اس کا مقصد ہوتا ہے اگر آپ نے پیور انٹینشنس کے ساتھ اگر آپ نے معافی مانگی تو وہ گناہ کرنے کا آپ کا دوبارہ دل چاہے گا ہی نہیں، یعنی کہ آپ کا دل اس طرف جائے گا ہی نہیں. تو کیا یہ بات بھی سچ ہے؟ یہ بات میں نے حج کے بارے میں بھی سن رکھی ہے، مجھے اس کے بارے میں میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ قرآن اور سنت سے، لیکن یہ بات میں نے جیسے حج کے بارے میں سنی ہوئی کہ حج کے قبول ہونے کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں چینجز آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو واللہ عالم، آئی تھنک یہ اسکالر کی اوپینین ہے، مطلب میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بیٹا اس بات کی. عائشہ آپ کچھ شیئر اوکے آگے چلتے ہیں. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور انہیں ذرا بتائیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں. ہم نے یہ پورا قصہ الحمدللہ پہلے بھی پڑھ رکھا ہے، ان کی مہمان نوازی کے بارے میں بھی آپ سب کو یاد ہوگا، ہم نے پڑھا تھا. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إن منكم وجلون، جب وہ داخل ہوئے آپ کے ہاں تو انہوں نے سلام کیا. آپ نے کہا کہ ہمیں تو تم سے خوف آ رہا ہے. یہ بات ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی کہ ان کو ان سے خوف محسوس ہوا تھا حضرت ابراہیم کو. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک صاحب علم بیٹی کی بشارت دیتے ہیں. حضرت ابراہیم کے کون سے بیٹے تھے جن کی بشارت دی جا رہی ہے؟ حضرت اسحاق. تھینک یو سو، حضرت اسحاق. بہت شکریہ، حضرت اسحاق. شکریہ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. آگے چلتے ہیں. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، آپ نے کہا کہ کیا تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو باوجود اس کے کہ مجھے پر بڑھاپا طاری ہو چکا ہے، تو تم مجھے یہ کیسی خوشخبری دے رہے ہو؟ کچھ جگہ پر آتا ہے کہ تقریباً حضرت ابراہیم جو تھے وہ 100 سال کے تھے جب ان کو یہ بشارت دی گئی، اور جو ان کی وائف تھی حضرت بی بی ہاجرہ، سوری بی بی سارہ، حضرت ہاجرہ تو حضرت اسماعیل کی وہ والدہ تھی، تو حضرت سارہ جو تھی وہ 90 برس کی تھی اور حضرت ابراہیم جو تھے وہ تقریباً 100 برس کے تھے. تو تب وہ یہ کہنے کہ تم مجھے یہ اب خوشخبری دے رہے ہو جبکہ میرے اوپر بڑھاپا طاری ہو گیا ہے. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو حق کے ساتھ بشارت دے رہے ہیں تو آپ نا امید لوگوں میں سے نہ ہو. کتنے سالوں سے وہ دعا کرے ہوں گے لیے اولاد کے لیے، اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے آپ نا امیدوں میں سے نا امید لوگوں میں سے نہ ہوں. 100 سال کی برس میں جب ان کو اولاد کی بشارت دی جا رہی ہے، I'm sure وہ کتنے سالوں سے، کچھ جگہ پہ آتا ہے تقریباً 14 سال کے بعد جو تھے پہلے حضرت اسماعیل کیونکہ پیدا ہوئے تھے، اور جو تھے اور حضرت اسحاق جو تھے وہ ان سے چھوٹے تھے، 14 برس کے بعد ان کے پیدا ہوئے تھے. تو وہ کب سے دعا مانگ رہے ہوں، اور جو پہلی بیوی تھی وہ حضرت سارہ تھی ان کی، تو ان کے ساتھ رہتے ہوئے کتنے سالوں سے دعا مانگ رہے ہوں گے اولاد کی. تو ان سے جب کہ اب بڑھاپے میں جا کے ان کو اولاد دی جا رہی ہے تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم نا امید لوگوں میں سے مت ہو. تو آگے سے حضرت ابراہیم کیا فرما رہے ہیں؟ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، آپ نے کہا کہ کون ہوگا جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو سوائے گمراہوں کے. ایک ورڈ نوٹس کریں آپ اس میں،
گمراہوں کا. ضالون. سورہ فاتحہ میں جب ہم اینڈ کرتے ہیں غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہ، یعنی کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ہدایت مانگ رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل مت کیجیے گا جو کہ گمراہ ہو گئے، جن پہ آپ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. گمراہ کون کن کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم کن کو کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا کون ہوگا جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہوگا سوائے گمراہوں کے. تو بیٹے اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، ہمیشہ دعا کرتے رہے، ہمیشہ دعا کرتے رہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہماری دعا کب قبول ہوگی اور کب بہتر ہے کہ وہ قبول ہو. آج قبول ہو جائے، کل قبول ہو جائے، 10 سال بعد قبول ہو جائے، ہمارے بڑھاپے میں جا کے قبول ہو جائے، ہمیں نہیں پتا. ہمیں نہیں پتا. ایسا نہیں تھا کہ جو نبی ہوتے تھے ان کی دعائیں فوراً ہی قبول ہو جایا کرتی تھی، ایسا نہیں ہوتا تھا. ان کو بھی سالوں لگ جایا کرتے تھے دعا کرتے کرتے، لیکن تب بھی وہ نا امید نہیں ہوتے تھے، مایوس نہیں ہوتے تھے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کھل کے مانگا کریں اور بار بار مانگا کریں اور مانگتے رہا کریں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کی ہر دعا قبول کرتا ہوں جب تک کہ وہ یہ نہیں کہہ دیتا کہ میں نے دعا کی تھی قبول نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، آج کا ہمارا لیسن یہیں تک. ہمارے جو کی ایکشنز ہیں، جو ہمارا پہلی آیت سے سبق تھا کہ اس رب کی اطاعت کریں جو ہماری ابتدا، ہمارا انجام، ہمارے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے ہمارے لیے صحیح کیا ہے، تو ان کی آنکھیں بند کر کے اطاعت کریں. ایمان آپ کچھ شیئر کرنا چاہ رہی ہیں؟ اوکے. سیکنڈ لیسن، اپنی غلطیوں کو الزام دوسروں پہ نہ ڈالیں. یہ شیطان کا کام تھا. اس نے کہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ جیسے آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے. جو لوگ اپنی غلطیوں کی ذمہ داری نہیں لے سکتے وہ ان کی اصلاح بھی نہیں کر سکتے، وہ موو آن نہیں کر سکتے. اس لیے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اپنی غلطی کو انسان ایکسیپٹ کرے اور اس کی اصلاح کرے، معافی مانگ لے. حضرت آدم نے بھی معافی مانگ لی تھی. اس کے ساتھ ساتھ حدیث قدسی جو کہ تکبر کے بارے میں ہم نے جو چیز پڑھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخر میری چادر اور عظمت میرا لباس ہے. جو ان دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں مجھ سے مقابلہ کرے گا میں اسے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کریں جن میں تکبر ہو. اس کے ساتھ ساتھ جو حضرت ابراہیم نے کہا کون ہوگا جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو سوائے گمراہوں کے، تو اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. دعا کرتے رہیں. دعا نہیں قبول ہو رہی تو اس کی کوئی وجہ ہے، کوئی حکمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی وجہ کے نہیں ہوتا. ہر چیز اگر کسی دعا کو قبول ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے تو وہ اس وقت شاید آپ کے لیے بہتر ہے ہی نہیں. اب اگر وہ ابھی اسی وقت مل جائے گی تو شاید آپ کے لیے پتہ نہیں کتنی خرابی ہو جائے ابھی یا آخرت میں. تو ہر چیز کا ایک وقت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون سا میرا بندہ کو کون سی چیز کب دینی ہے. تو انسان اپنی پوری کوشش دعا میں رکھے، اپنی جو بھی اسباب ہیں اسباب پورے کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا. آج کے لیسن سے ریلیٹڈ کوئی سوال؟ کوئی کوشچن تو نہیں ہے، بٹ مجھے ہم یہ بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اور گناہوں کی معافی کی، تو ایک قرآن میں سورہ زمر میں ایک آیت ہے جو میری بہت فیوریٹ ہے، اور ہمیشہ جب بھی مجھے کوئی ایسی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے آئی ایم ڈپریسڈ یا کوئی بھی کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے، میری دعا قبول نہیں ہوئی، کچھ بھی، تو مجھے وہ آیت یاد آتی ہے جو ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اس میں جب میں نے اس کی تفسیر ایک اسکالر ان کی سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر بندوں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان یا پھر کوئی بھی، اللہ تعالیٰ نے ہول ہیومینٹی کی بات کر کے کہا ہے اے میرے بندوں
بالکل ماشاء جنہوں نے اپنی ذات پر اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے مہربان ہے۔ بے شک صحیح کہا آپ نے، بالکل بالکل بڑی ڈھارس بنانے والی آیت ہے یہ۔ انسان سے جب غلطی ہوتی ہے، خطائیں ہوتی ہیں، ہم سب سے ہوتی ہیں، اور جب آپ اس طرح کی، لیکن اگین جیسے کہ آج والی آیت کے بعد بھی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بندوں سے کہہ دو کہ میں بہت رحمان اور رحیم ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بالکل بہت سے لوگوں سے یہ آپ بات کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نکتہ نواز ہیں، وہ تو بخشنے والے ہیں، وہ تو معاف کر دیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جو ہے اپنے اعمال درست نہ کرے، اپنی آپ نے 100% ایفرٹ لگانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرا کون سا بندہ ایفرٹ لگا رہا ہے۔ ایک بچہ ہوتا ہے، وہ چل رہا ہے، چلنا سیکھ رہا ہے، اٹھتا ہے گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے پھر گرتا ہے، آپ پیرنٹس کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ پوری ایفرٹ لگا رہا ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے نا یہ بچہ کوشش کر رہا ہے، پھر گر رہا ہے، نہیں ہو پا رہا ہے، نہیں ہو پا رہا، اچیو نہیں کر پا رہا، لیکن اپنی تو 100% دے رہا ہے نا۔ تو انسان نے اپنی 100% دینی ہے۔ ہاں غلطی ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، پھر گرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر اٹھتا ہے، یہ والا کنیکشن نہیں چھوڑنا۔ اور بے شک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بہت رحمان اور رحیم ہے۔ ہمیں اور ہم جی ہاں، بتائیے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی گناہ کر رہے تو کیا ہوا، ہم بعد میں معافی مانگ لیں گے، لیکن وہ اس بیس پہ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، وہ یہ سن کر گناہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیں گے۔ اس امید پہ خالی انسان نہ بیٹھا رہے کہ جو مرضی کرتا رہے، کیونکہ کئی دفعہ ہمارے گناہوں کا ایفیکٹ صرف ہمارے اوپر نہیں، ہمارے ارد گرد کے لوگوں کے اوپر بہت برا پڑ رہا ہوتا ہے۔ جی منیبہ آپ کو شیئر کرنا چاہیں گی؟ جی میم، جو آپ نے کہا تھا کہ آنکھوں کا زنا ہے، ہمیں لیکچر لیتے ہوئے بھی کسی کو نہیں دیکھنا چاہیے، کسی بھی کوشش میل کریں، پرسن کو۔ بالکل بالکل کوشش کریں کہ نہ دیکھیں۔ جی جیسے جب ہم ڈراماز دیکھتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر بھی نہیں ہمیں دیکھنا چاہیے، اس کا مطلب۔ بیٹے مووی شویز یہی نہیں دیکھنی چاہیے، مطلب اس میں تو اور بڑا کچھ ہوتا ہے نا، یہ تو اس میں تو ویسے ہی کچھ میم جیسے یہاں پہ میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ کچھ ٹاک شوز ہوتے ہیں فنی ہوتے ہیں، مطلب ہم لوگ اس وجہ سے دیکھتے ہیں، مذاکرات جیسے ہوتا ہے، یہ کچھ بھی شوز ہیں، تو کیا اگر ہم اس میں ہماری غلط انٹینشن نہیں ہے تو کیا ہم وہ دیکھ سکتے ہیں؟ بیٹے آپ میرے ساتھ یہ سوال شیئر کر دیجیے گا، میں آپ کو انشاءاللہ اس کا جو فتویٰ ہے وہ بھیج دوں گی، ٹھیک ہے؟ ان سے ریلیٹڈ جو بھی فتویٰ ہے، اسکالرس تو اس کو بالکل جتنے بھی اس طرح کے شوز وغیرہ ہیں اور یہ ان کو منع ہی کرتے ہیں کہ آپ obviously اس میں عورتیں بھی جس طریقے سے تیار ہو کے آ رہی ہوتی ہیں، یا جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، جس طرح کی بات ایک دوسرے کے اوپر جملے کسے جا رہے ہوتے ہیں، تو اسکالرس تو اس کے بعد تو آپ میرے ساتھ ضرور یہ سوال شیئر کریے گا، میں انشاءاللہ جو اس سے ریلیٹڈ فتویٰ ہے وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ دیکھیے، یہ جو حدیث ہے یہ میں نے ابھی سرچ کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے لیے زنا کا کوئی نہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زنا کا کوئی نہ کوئی حصہ لکھ دیا ہے جس سے اسے لا محالہ گزرنا ہے، یعنی کہ خطا چوک ہو ہی جاتی ہے انسان سے۔ بس آنکھ کا زنا یعنی کہ غیر محرم کو دیکھنا ہے، زبان کا زنا غیر محرم سے گفتگو کرنا ہے، اگین آپ ضرورت کی تحت بات کر رہے ہیں، آپ ڈاکٹر سے بات کر رہے ہیں یا کسی دکاندار سے بات کر رہے ہیں یا کسی پلمبر سے بات کر رہے ہیں، یہ اس طرح سے نہیں آئے گا، لیکن آپ بلا وجہ کسی سے بات ڈریگ کر رہے ہیں، فونوں پہ لمبی باتیں ہو رہی ہیں، یا کسی کزن کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن یا کسی کلاس فیلو کے ساتھ بیٹھ کے ایسی ڈسکشن ہو رہی ہے، اور اس چیز میں آ رہا ہے۔ زبان کا زنا غیر محرم سے گفتگو کرنا ہے، جب آپ انسان کو پتہ ہوتی ہے اپنی انٹینشن کہ ہم بس ادائیں دکھا رہے ہیں، جو بھی ہے سب کو پتہ ہوتا ہے۔ دل کا زنا خواہش اور شہوت ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا اسے جھٹلا دیتی ہے۔ یہ حدیث میں نے بھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں نہ کرے۔ جی منیبہ میم اس کے آخری حصے کی پلیز آپ تھوڑی سی اس کو ایکسپلین کر دیں گے، آخری حصہ جو ہے دل کے گناہ میں، زنا میں۔
اگین بیٹے مجھے شیئر آپ میرے سے میسج شیئر کر لیجیے گا، تو جو میں اس کا اسکالرلی آپ کو دوں گی نا وہ زیادہ اثر رکھتی ہے بات، کیونکہ وہ اور بڑے ریفرنسز سے بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے میم جی. جی جس ہیرا. جس طرح سے آج کل ایسے ایک ٹرینڈ ہے یا جو بھی بول لیں اس کو کہ اسکول میں نا مطلب اسکول یا کالج وغیرہ میں سر سے نا جو پڑھانے والے میل ٹیچر ہوتے ہیں ان سے مذاق بہت زیادہ کرتی ہیں لڑکیاں، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے نا. بالکل نہیں کرنا چاہیے بیٹے، بالکل نہیں کرنا چاہیے. آپ اگر کالج میں پڑھنے جا رہے ہیں اور آپ کا پتہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں نا فوکس ختم ہو گیا ہے. ہم فوکسڈ نہیں ہے کہ ہم کوئی کام کیوں کر رہے ہیں. اگین نیت جو ہے نا ہماری، وہ ہم اپنی سوچ سمجھ کے نیت نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم اگر فلاں جگہ جا رہے ہیں تو ہم کیوں جا رہے ہیں، یا فلاں کام کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں. تو یہ بالکل غلط ہے. اور پھر یہی چیزیں آگے جا کے ایکسپلوئٹ ہوتی ہیں. پھر اس طرح کے کیسز جو کہ آج کل ہمیں سننے کو مل رہے ہیں، اور ٹیچرز کئی دفعہ ایکسپلوئٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، بڑا کچھ سننے کو ملتا ہے. جی منیبا آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا بیٹا؟ میم وہ لوور ہینڈ کرنا تھا تو میں اچھا بھول گئی، اوکے. سوری. نہیں نہیں تھینک یو میم. شکریہ. اچھا بیٹے آپ کا نام نہیں لکھا ہوا، یہاں پہ نمبر آ رہا ہے، آپ نے پلیز میرے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے. تو میں آپ کو جو بھی اسکالرلی اوپینین ہے میں اس پہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر کثیر کثیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.